अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं समा। मैं हूं फराज अहमद और मैं हूं इरम ज़ईम। खबरनामे में खुश आमदीद। सबसे पहले आपको बताएंगे कि हुकूमत की सारी तवज्जो तरक्की पर है। तब्दीली सरकार ने 8,487 अरब रुपए के बजट में टैक्सों की छूट सेल लगा दी। खुराक पानी की दस्तयाबी, सड़कों की बेहतरी, बेरोजगारी के खात्मे के ऐलानात किए गए। 12 इक़साम के विद होल्डिंग टैक्सेस खत्म कर दिए गए हैं। स्टॉक मार्केट के लिए कैपिटल गेन टैक्स 15% से घटाकर 12.5% कर दिया गया है। खान साहब, क्या आवाम दोस्त बजट होगा आज? सब खुश हो गया, सब खुश हो गया। थैंक यू। महंगाई के दबाव को खत्म करने के लिए कम से कम उजरत 20,000 रुपए माहाना की जा रही है। 1 जुलाई 21 से तमाम वफाकी सरकारी मुलाजमीन को 10% अडाक रिलीफ अलाउंस दिया जाएगा। तमाम पेंशनर्स की पेंशन में 10% इजाफा किया जाएगा। तनख्वाहदार तबके पर कोई नया टैक्स नहीं लगाया जाएगा। तजवीज है 12 विदहोल्डिंग टैक्स शिकों को खत्म कर दिया जाए। उन्हें विदहोल्डिंग टैक्स हटा रहे हैं। बैंकिंग ट्रांजैक्शन, पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज, मार्जिन फाइनेंसिंग, एयर ट्रेवल सर्विसेज, डेबिट और क्रेडिट कार्ड के जरिए बैनुल-अक़वामी ट्रांजैक्शन, कैपिटल गेन टैक्स स्टॉक मार्केट के लोग देते हैं। टैक्स की शरह को 15% से कम करके 12.5% कर दिया जाएगा। टैक्स चोरी को एक जुर्माना एक्ट सबर होगी। अमीरों को कहा जाएगा वो अपने हिस्से का वाजिबुल अदा टैक्स अदा करें। ताकतवर प्रोफेशन को मिलने वाली टैक्स छूटों का खात्मा किया जाएगा। टैक्स गुजारों को हरासा करने वाले के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। तब्दीली नहीं रही, तब्दीली अगले साल के लिए हमने मुआशी तरक्की का हदफ 4.8 रखा है। अगले 2-3 सालों में कम से कम 6 से 7% ग्रोथ यकीनी बनाना चाहते हैं। अच्छा वक्त शुरू होने वाला है आपका इंशाल्लाह। और अब आपको बराह रास्त ले चलेंगे इस्लामाबाद, जहां वजीर खजाना शौकत तरीन पोस्ट बजट प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। इस दुनिया में कल उसने हमें एक वसीला बनाया कि हमने एक ऐसा बजट पेश किया जो एक ग्रोथ बजट है, लेकिन उसके जो खद्दोखाल हैं उसमें सबसे ज्यादा जो एम्फसिस मैं देना चाहूंगा वो इस हुकूमत का एक अज़म कि गरीब आवाम को ट्रिकल डाउन इफेक्ट का इंतजार नहीं करना पड़ेगा। आई थिंक ये काफी लोगों को अभी तक समझ ही नहीं आ रही कि हम क्या कह रहे हैं, और ये बिल्कुल एक नई चीज है। क्योंकि अगर ये एक बहुत ये आसान सी चीज होती तो ये पहले 74 सालों में हो गई होती। 74 सालों में लोगों को घर मिल गए होते, गरीब को कारोबार के लिए पैसे मिल गए होते, किसान को अपने काश्तकारी के लिए इंटरेस्ट फ्री लोन मिल गए होते। और मैं किसकी बात कर रहा हूं? 12.5 एकड़ से कम वालों की बात कर रहा हूं। सेहत के लिए इंश्योरेंस मिल गई होती और उनके बच्चों को स्किल डेवलपमेंट हो गई होती तो गुर्बत ही ना रहती ना। तो ये कोई इतना आसान काम नहीं है। तो मैं कहूंगा ऊपर वाले का करम है तो उसने हमें थोड़ी सी सूझबूझ दी, सिर्फ वही दे सकता। और हमने ये सोचा कि ये क्या वजह है कि ये नहीं हो रहा, और तब पता चला कि जो रिसोर्सेज हैं जो डिस्ट्रीब्यूट होनी है वो तो इस बैंकिंग सेक्टर में। हुकूमत के पास तो फिस्कल स्पेस ही नहीं होती कि एक साल में 500, 600, 700 अरब रुपया दिया जाए। ये कब हुआ है कि 600-700 अरब रुपया जो फिस्कल स्पेस से निकाला जाए? निकल ही नहीं सकता। हमें पता है हमारा क्या हालात है। तो सूझबूझ ये आई कि ये तो होगा तो बैंक के थ्रू, लेकिन ये कमर्शियल बैंक्स नहीं कर सकते, क्योंकि ना कमर्शियल बैंक गरीब के घर के नजदीक होते हैं, ना कमर्शियल बैंक जो हैं वो छोटे काश्तकार के नजदीक होते हैं, और उनको समझ ही नहीं कि इनके साथ डील कैसे करना है। तो पिछले कोई 20-25 साल में मुझे याद है कि
سلطان صاحب نے یہ NRSP شروع کیا تھا آئی تھنک ارلی 90s میں. شعیب سلطان صاحب نے، بڑے بزرگ ہیں، اس وقت لندن میں بیٹھے ہیں، میرے سے گفتگو کرتے رہتے. اور اس کے بعد جب میں حبیب بینک کا پریزیڈنٹ بنا تو میرے پاس آئے کہ مجھے تو صرف یہ تھوڑے سے پیسے ملے ہیں، اس سے میں انڈومنٹ بنا کے اس سے تھوڑا سا پیسے دیتا رہتا ہوں، ریکوری 99% ہے. حبیب بینک میں نے ان کو 60 کروڑ روپیہ امیڈیٹلی دے دیا. انہوں نے کہا سر اس کی سیکیورٹی کیا ہوگی؟ میں کہ جو آپ کہہ رہے ہیں نا یہ سیکیورٹی، آپ مجھے ٹیسٹ کر کے بتا دیں کہ یہ 60 کروڑ جو ہے یہ غریب عوام کو جائے گا اور اس کی ریکوری اس طرح ہی رہے گی 97-98%، 99%. اور وہی ہوا. وہ جو ہم نے 60 کروڑ سے بہاڑی سے ایک ٹیسٹ شروع کیا، وہ پھر میں جب 3 سال کے بعد گیا وہ تقریباً 2.5 بلین تک پہنچ چکا تھا ڈفرینٹ ڈسٹرکٹس میں. تو اس وقت سے یہ شروع تھے، اور یہ نہیں تھے کہ یہ پہلے تھے. ڈاکٹر یونس نے بنگلہ دیش میں گرامین بینک بنایا تھا سوشل کلیٹرل کے بیسس پہ. تو وہاں سے یہ سفر شروع ہوا، اور اس میں NRSP بنی، اس کے بعد RSPs بنی، اس میں اخوت جو ہے وہ آئی. تو یہ لوگ 20 سال سے یہ کر رہے ہیں. ان کے پاس 600-700 ارب روپیہ نہیں ہے، لیکن اخوت بائٹ صاحب نے 150 ارب روپے کے چھوٹے لونز دیے ہیں. ریکوری کتنی ہے؟ 99%، 98%. تو یہ اللہ تعالیٰ نے ہماری عقل میں تھوڑا سا ڈالا کہ یہ کمرشل بینک سے نہیں ہوگا یہ چیز، آپ ان کو آگے لے کے آئیں. تو ہم کیا کر رہے ہیں اس دفعہ؟ ہم ہول سیل جو فائنینسنگ ہے وہ ہم کمرشل بینک سے کروا رہے ہیں، کہ کمرشل بینک جس میں نیشنل بینک، حبیب بینک، جتنے بھی بڑے بینکس ہیں جو بھی پارٹیسپیٹ کرنا چاہے، وہ تو جب ان کو دیں گے پیسے تو وہ تو ہم گارنٹی کر دیں گے کہ اس کی ریکوری آپ کے پاس آئے گی، بیکاز وہ اینڈ پہ 99% اس کی ریکوری ہے. اس کو بھی ہم نے 10% کی انشورنس دے دی ہے، کریڈٹ انشورنس دے دی ہے RSPs کو اور اخوت وغیرہ کو. تو ہمیں ان کو گارنٹی دینے میں کوئی پرابلم نہیں ہے. وہ جا کے یہ کس بیسس پہ کریں گے؟ کیا یہ پولیٹیکل بیسز ہوں گے؟ کیا یہ چند ڈسٹرکٹس ہوں گی؟ نہیں. یہ ثانیہ نشتر جو کہ سینسس کریٹ کر رہی ہے کہ ہر خاندان کی آمدن کیا ہے، تو نچلا طبقہ اس کے اوپر تو نچلا 4 ملین ہاؤس ہولڈ جو ہیں اس کو ہم پہلے ہٹ کریں گے، اور وہ پورے ملک میں ہوگا. ہمیں پالیٹکس سے کوئی اس طریقے، کیونکہ غریب کے ساتھ ہم نے پالیٹکس نہیں کرنی. غریب ہے، وہ اگر راجہ پور میں بیٹھا ہے یا فاٹا پاٹا میں بیٹھا ہوا ہے یا سکھر میں بیٹھا ہے یا خیرپور میں بیٹھا ہے یا بلوچستان میں بیٹھا ہے یا آزاد کشمیر میں بیٹھا ہے، وہ غریب ہے. ہم نے ایک جو سروے ہے بالکل نان پولیٹیکل ہے، اس کے بیسس پہ ایکسس کرنا ہے. ان کو لسٹیں دیں گے، یہ جائیں گے ان کے گھروں میں، اور ابھی بھی کر رہے ہیں، لمیٹڈ سکیل پہ کر رہے ہیں. اب ہم ان کو کہیں گے کاشتکار کو 1.5 لاکھ روپیہ تمہیں ہم انٹرسٹ فری دیں گے ہر فصل کا. 2 فصلوں کا مطلب ہے 1.5 لاکھ، 1.5 لاکھ. 2 لاکھ روپیہ سالانہ ہم تمہیں دیں گے کہ آپ نے لیز کرنا ہو ٹریکٹر، امپلیمنٹس، باقی لیولر وغیرہ جو جو وہ نہیں کر سکتے، آج ان کے پاس پیسے نہیں. اور پھر اربن ایریاز میں ہمارے جو ہاؤس ہولڈز ہوں گے ان کے خاندان میں ایک آدمی کو 5 لاکھ روپے کا انٹرسٹ فری لون دیں گے. بھائی تو کوئی کاروبار کر لے. اور یہ ان کو معلوم ہے کیونکہ میں ان سے ڈیل کرتا رہا ہوں، اپنے جو بھی میرے ساتھ پرسنل تھوڑے سے پیسے رہتے تھے. ایبسولوٹلی ونڈرفل. ان کا طریقہ کار جو ہے یہ پہنچتے ہیں لوگوں تک. لیکن اب تو ہم وہ بھی آسان کر دیں گے، وہ بھی ان کو بتا دیں گے کہ کون سے گھرانے جو ہیں وہ ٹارگیٹڈ ہونے چاہیے آپ کے لیے، کیونکہ یہ غریب گھرانے. تو وہ 5 لاکھ انٹرسٹ فری لون ہوگا، 3 سال کا ہوگا، اور پھر جیسے وہ پیمنٹ ہو جائے گی پھر سے ریوالو کر لے گا.
اور پھر ہر گھر جو ہے، ہر گھرانے کو ہم چھت دیں گے، اور اس کی لمٹ جو ہے اپ ٹو 20 لاکھ اس لیے ہے کہ اربن ایریاز کے بیچ میں کیونکہ زمینیں مہنگی ہیں تو وہ شاید اتنے تک ان کو پیسے چاہیے ہوں گے، رورل ایریاز میں 5 6 7 لاکھ جو ہے وہ کافی ہے۔ تو چھت بھی مل گئی، کاروبار گھر گرہستی کے لیے پیسے بھی مل گئے۔ اب صحت کارڈ جو کہ پرائم منسٹر نے انٹروڈیوس کروایا تھا KPK میں، اب پنجاب میں بھی کئی جگہ جا رہا ہے، کافی جگہ انٹروڈیوس ہو گیا ہے۔ یہ آپ کو میں یاد دلانا چاہتا ہوں کہ یہ سروے ہے، امپیریکل ڈیٹا یہ ہے کہ جب کسی غریب خاندان میں کوئی شخص بیمار ہو جاتا ہے تو اس کو، کیونکہ حکومتی ہیلپ کوئی ہوتی نہیں ہے، حکومتی جو ہسپتال وغیرہ جو ہیں ان کی حالت آپ کو معلوم ہے وہ امپروو ہو رہی ہے، لیکن اتنی تو نہیں ہوتی کہ وہ ان کو پورا علاج کر سکیں، تو وہ اکنامکلی گر جاتا ہے گھر، وہ اپنے زیور بیچ دیتے ہیں، اپنے چیزیں بیچ دیتے ہیں کیونکہ اپنے وہ خاندان کے فرد کو بچانا چاہتے ہیں۔ تو یہ صحت کارڈ جو ہے، یہ بات تو ایسی لگتی ہے کہ پتہ نہیں یہ کیا ہے، ایک سلوگن ہے، نہیں، یہ ایک مطلب ہیلتھ انشورنس ہے، یہ بہت بڑی بات ہے۔ اور آخری چیز یہ ہے کہ ہم یہ چاہیں گے کہ جو ہم ادھر ادھر دیکھتے رہتے ہیں کہ کس کو سکل ڈیولپمنٹ دیں، آرگنائز طریقے سے ہم سکل ڈیولپمنٹ کریں ان کے ایک فرد کی، اور لوکیشنز دیکھیں۔ اگر فیصل آباد اور لاہور ارد گرد ہے تو وہاں ٹیکسٹائل، اس سائڈ پہ اگر آپ آ جائیں گجرانوالہ اس سائڈ کے اوپر تو لیدر ہے، تو ہر اس جگہ پہ جہاں جہاں ضرورت ہے سکل ڈیولپمنٹ کی، ان گھرانوں کو وہ سکل ڈیولپمنٹ کی جائے تاکہ وہاں سے نکلیں اور ان کو جاب مل جائے۔ سو سر، یہ پہلی بات تو یہ ہے کہ اس بجٹ میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ توفیق دی ہے کہ ہم وسیلہ بنیں غریبوں کے لیے، کہ غریب ہمارا جو ہے اس کو سمجھ آنی چاہیے کہ ہم یہ حکومت ٹرکل ڈاؤن افیکٹ کا انتظار نہیں کرے گی، ٹرکل ڈاؤن ہوگا تو جیسے اوورال اکانومی جو ہے وہ بڑھے گی، تو جس طرح میں نے پہلے اس دن سمجھایا آپ کو کہ سسٹینیبل گروتھ 20-30 سال جب تک نہیں ہوتی تو ٹرکل ڈاؤن نیچے نہیں پہنچتا، سسٹینیبل بیسس پہ تو وہ آئے گا۔ تو اب ہمارا چیلنج کیا ہے؟ اب ہمارا چیلنج ہے کہ ہم نے یہ گروتھ جو ہے انکلوسیو کر دی، کیونکہ نچلے والے کو بھی ہم اٹیک کر رہے ہیں، تو اس کا مطلب انکلوسیو ہے۔ اوپر والا جو ہے وہ تو اکنامک گروتھ ہوتی ہے تو اس کے لیے اس کی انکمز بڑھتی ہیں، تو انکلوسیو کر دی، جو ہم نے کہا تھا سب کے لیے ہونی چاہیے۔ اور گروتھ ہے کیونکہ اس بجٹ میں آپ نے دیکھا کہ ہم نے PSDP بھی بڑھایا، انڈسٹری، ایگریکلچر وغیرہ سب کو ہم نے مراد دی ہیں، تو گروتھ تو ہوگی، تو انکلوسیو بھی ہے، گروتھ بھی ہے۔ اب اس کو ہم نے سسٹینیبل کرنا ہے، اور سسٹینیبل کے لیے ہم ذرا دیکھیں پچھلے، اور ہم نے یہ ابھی اسٹڈی کروائی ہے، یہ جو EAC نے جو گروپس بنائے تھے جس کے بیچ میں ریونیو سے لے کے سارے گروپس تھے کہ بھائی ہمارا پلانز کیا ہیں، 12 ایریاز ہیں، اس میں پہلا والا ایریا یہ تھا کہ میں نے بڑے قابل اکانومسٹ جو ہیں ان کو اکٹھا کیا اور ان کو کہا ڈاکٹر عشرت کے چیئرمین شپ میں کہ آپ یہ دیکھیں تو صحیح ہماری سسٹینیبل گروتھ کیوں نہیں ہوتی، کیا وجہ ہم 3-4 سال گرو کرتے ہیں اور پھر گر جاتے ہیں۔ تو اس میں انہوں نے یہ کہا کہ دیکھیں یہ گروتھ جو ہوتی ہے یہ آپ کی ایک چھوٹا اس کا جواب تو یہ ہے کہ جیسے ہیٹ اپ ہوتی ہے آپ کی اکانومی میں، ڈیمانڈ آتی ہے، امپورٹس بڑھتی ہیں، ایکسپورٹس جو ہیں وہ اتنی بڑھتی نہیں، ایکسپورٹس بڑھتی نہیں ہیں، ڈالر کم ہو جاتے ہیں، ڈالر کم ہو جاتے ہیں، ڈالر تو آپ پرنٹ نہیں کر سکتے، تو آپ کس کے پاس جاتے ہیں؟ ادھر ادھر ڈھونڈنا شروع کر دیتے ہیں، مارکیٹ میں جاتے ہیں، کیونکہ آپ کی فائنینشیل پوزیشن کمزور ہو چکی ہوتی ہے، تو آپ کے پاس کوئی چارہ نہیں ہوتا سوائے اس کے کہ آپ IMF کے پاس چلے جائیں۔ یہ وجہ ہے کہ ہر وقت ہم IMF کے پاس اس کا مطلب ہے کہ ہم نے ڈالر کمانے ہیں، تو ڈالر کہاں سے کمائیں گے ہم؟ ایکسپورٹس نمبر 1، ہماری ایکسپورٹس اس وقت 8% ہے ہماری GDP کا، اور اس وقت میرے خیال میں بنگلہ دیش کوئی 15% ہے، انڈیا کا 18% ہے، اور ویتنام 100% ہے۔
چلیں جی 100% تو ان کا ایک یونیک سی چیز ہے، سیمسنگ چلا گیا اس نے دبا کے وہاں سے ایکسپورٹ شروع پر، اس کو چھوڑ دیا. تو ہمارے لیے یہ ضروری ہے کہ اگلے 8 سے 10 سال کے بیچ میں ہم یہ 8% کو 20% تک لے کے چلے جائیں. آج کے دن میں اگر یہ 20% ہوتی ایکسپورٹس ہماری جی ڈی پی کا، ہم تقریباً 60 بلین کی ایکسپورٹ کر رہے ہوتے. ہماری اس سے کم امپورٹس ہیں اس وقت، تقریباً 50-55 ہیں اس وقت. تو ہمارا کوئی مسئلہ ہی نہیں ہوتا. تو یہ ضروری ہے، یہ بہت ضروری ہے. تو اس کے لیے ہم نے یہ سسٹینیبلٹی کے لیے کیا کیا اس بجٹ میں، وہ میں ابھی آپ کو بتاتا ہوں. دوسرا انہوں نے کہا آپ کو اپنا سیونگ ریٹ بڑھانا پڑے گا اور اس کے تھرو انویسٹمنٹ ہوگی. جب تک آپ اکانومی میں انویسٹ نہیں کریں گے تو وہ کیسے ایکسپینڈ ہوگی. کرچز کے اوپر آپ نے لوگوں سے ادھار لے کے اس کے اوپر اگر آپ نے کرنا ہے تو ایک نہ ایک وقت میں تو وہ گر جائیں گے. وہ مطلب آپ کے جو آرٹیفیشل کرچز ہیں وہ گر جائیں گے. تو ہم نے اپنے سیونگ ریٹ، جو اس وقت ہمارا سیونگ ریٹ بھی 15% 16% ہے اور ہماری جو انویسٹمنٹ ریٹ بھی 15-16% ہم کہہ رہے ہیں، اگلے سال 18% کی بات کر رہے ہیں. یہ اس کا ایک رول آف تھم ہے، اس کو 4 سے ڈیوائڈ کرتے ہیں، وہ آپ کی سسٹینیبل گروتھ ہے. تو اگر 18% کرتے ہیں تو آپ 4.5% کی بات کر رہے ہیں. تو ہمیں اس کو بڑھانا پڑے گا. جو ملک 8% 10% کر رہے ہیں وہ آپ دیکھ لیں. چائنا نے 40% کی سیونگ ریٹ تھے ان کے، ابھی تھوڑے کم ہو گئے ہوں گے، 35 پہ ہوں گے. انڈیا 30-32%. ڈیوائڈ کریں 4 سے 8% گروتھ سسٹینیبل. تو ہمیں بھی اس کو کرنا پڑے گا. سو گروتھ اور انکلوسو کی طرف میں آتا ہوں. سسٹینیبل کیسے کرنا ہے وہ بھی میں آتا ہوں. تو ابھی آپ کے پاس جو ہم نے کہا کہ اچھا جی یہ ہمارا جو ہے اس سے گروتھ کرنے میں سب سے پہلا جو مسئلہ کیا ہے، پہلا مسئلہ ہمارا یہ ہے کہ ہمارے پاس ریونیو نہیں ہے. ہم 9-10% ہی پھر رہے ہیں، کبھی 11 چلے جاتے ہیں پھر واپس 9 پہ آ جاتے ہیں. تو ریونیو ہمارا کلیکٹ ہوتا ہے ایف بی آر میں اور پروونسز کرتے ہیں. تو ہم نے مل کے اس 10% کو آئی تھنک جب آپ کریں گے پروونسز ملا دیتے ہیں تو آپ میرے خیال میں 11% پلس ہو جاتے ہیں. دیٹس ناٹ گڈ انف. آپ جب تک اس کو 20% تک نہیں لے کے جائیں گے اوور اے پیریڈ آف، پہلے تو میرا خیال تھا، میں نے جو NFC دی تھی میں نے ان کو کہا تھا کہ آپ ہر سال 1% بڑھائیں اور وہ 10 سال میں 10-20% ہو جائے گا. وہ تو نہیں بڑھا. اب ہم یہ چاہ رہے ہیں کہ اس کو تھوڑا ایکسلریٹ کریں. 10 سال نہیں، 7 سال میں اس کو ہم 20% پہ لے کے جائیں. وچ مینس کہ اس وقت پھر ہمیں اسپیس ملے گی فیڈرل گورنمنٹ کو بھی، پروونشل گورنمنٹس کو بھی، کہ ان کے پاس ریسورسز ہوں گے کہ وہ ادھار لیے بغیر اپنی ڈیولپمنٹ پہ خرچ کر سکیں. سو اس کے اوپر ہم نے اس دفعہ آپ نے دیکھا اب ہم نے ایک کافی چیلنجنگ جو ان کو ٹاسک دیا ہے کہ یہ تقریباً 4.7 ٹریلین اس دفعہ کریں گے. اینڈ آئی تھنک وی آر آن ٹریک. اور لوگ یہ سمجھتے ہیں، دیکھیں بڑے اینالسٹ کرتے ہیں کہ بھائی 4.15 تو ہوا ہے مئی تک، 1.16 ہوا جو بھی، تو 4.7 کی بات کرتے ہیں تو یہ کہاں سے 550 کر سکیں گے ایک مہینے میں. ارے ہر سال کا جون کا مہینہ دیکھ لیں، کیونکہ کئی ایسے جو ہوتے ہیں ٹیکسز جو اینول آتے ہیں اور وہ اسی مہینے کے بیچ میں آتے ہیں. تو اس وقت کا ہمارا جو ٹارگٹ تھا وہ تقریباً 700 بلین کا تھا. تو اگر ہم اس میں 550 بھی کر لیتے ہیں تو 4.7 ہو جائے گا. تو آپ گھبرائیں نہیں اس پہ، جس طرح خان صاحب کہتے ہیں نا گھبرانا نہیں. اچھا جی، تو اب اس کو ہم نے 5.8 کر دیا. تو 5.8 میں لوگوں نے کہا یار یہ تو دیکھیں اگر آپ نے 5% گروتھ دکھا دی اور آپ کا جو ہے 8% انفلیشن آپ کہہ رہے ہیں تو 13% تو ہو گیا، اور یہ تو آپ 22-23% کی بات کر رہے ہیں، تو یہ باقی کدھر سے آئے گا پیسے. تو یہ بیسیکلی میں نے کل چینلز میں دیکھا بہت لوگوں نے یہ اس بات کو کہا کہ جناب یہ رسک ہے. تو میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ یہ صرف 500 بلین کی بات ہے.
500 بلین میں جو ہم پالیسی ایکشنز لے رہے ہیں جس کے بیچ میں ہمیں پیسے ملیں گے وہ 264 بلین ہے. تو انفورسمنٹ صرف 240 کی ہے. تو 240 میں ہم کیا کیا کر رہے ہیں؟ 240 کے بیچ میں ہم جو ہے یہ الیکٹرانکلی جو ڈیٹا ہمارے پاس اکٹھا ہوا ہے سب کے بہت لوگوں کا، جس میں ان کے بلز جو ہیں الیکٹریسٹی بلز، ٹیلی فون بلز، ان کے بینک جو ان کے وہ ہیں گوشوارے ہیں، ان سب کو آگے لگا کے ہمیں اب پتہ سب لوگوں کا، بہت لوگوں کا، کہ اس کے بیچ میں کتنے لوگ ہیں جو کہ ٹیکس نہیں دے رہے. اس کے پاس ہم چلے جائیں گے اور ان کو کہیں گے بھائی جان یہ آپ کا جو ہے شجرہ نسب ہے، اس کو دیکھ لیں، ہمیں آپ نے ٹیکس دے دینا. اس دفعہ 3,12,000 جو ایڈیشنلٹیز آئیں، اس کے بیچ میں جو کیومولیٹو ہے پچھلے 1-2 سال کا 52 بلین کا ہے، اور اس سال میں میرے خیال میں 20 سے 30 بلین کا امپیکٹ ہے. اب اگر ہم اس کو 1 ملین پہ لے کے چلے جاتے ہیں، پچھلے سال 3 لاکھ ہوا، تو اگر اس سال تو ہم اس پہ پوری ایفرٹ کر رہے ہیں نا. ہم تو کہہ رہے ہیں کہ ٹیکس بیس ہم براڈنگ کریں گے. یہی تو IMF کے ساتھ ہمارا ایک قسم سے ڈائلاگ ہے کہ ہم براڈنگ کریں گے، ہم پیرامڈنگ نہیں کریں گے. ہم جو ٹیکس دے رہا ہے اس پہ ٹیکس نہیں لگائیں گے. ہم اور لوگ جو ٹیکس نہیں دے رہے اس کو ٹیکس میں لے کے آئیں گے. وہ اگر ملین پہ چلے جاتے ہیں تو میرا خیال میں آپ تو خود ارتھمیٹک جانتے ہیں، تو وہ تقریباً میرے خیال میں تقریباً 75 سے 100 بلین تو یہی ہو جاتا ہے. پھر یہ POS جو ہیں 10,000 صرف ہم نے استعمال کیے ہیں، اور کوئی 150-125 بلین کی ہم نے سیلز کیپچر کی ہے، اور اس کے اوپر ظاہر ہے سیلز ٹیکس بھی ہے. اب میں آپ کو کہوں یہ 125 بلین کی جو سیلز ہے یہ تو کچھ بھی نہیں ہے. امتیاز سٹور کی جو سیل ہے وہ 200 سے 300 ارب کی ہے. اس کا مطلب اس نے پورے تو ڈکلیئر ہی نہیں کیے. اور باقی سارے جو ہیں میں نام نہیں لینا چاہتا ہوں وہ کتنے ہیں. تو آپ کا کیا خیال ہے کوئی 1.5 ٹریلین سے کوئی کم ہوں گے؟ مجھے ایک فگر دی گئی ہے جو کہ انڈیپینڈنٹ لوگوں نے کہا کہ یہ جو ہمارے جو ہیں بڑے بڑے ریٹیلرز اور درمیانے ریٹیلرز ہیں ان کا جو ہے یہ تقریباً 1.5 ٹریلین کی سیلز ہے. ظاہر ہے مطلب اکانومی کوئی اتنی چھوٹی تو نہیں ہے. اگر ہم اس میں سے کیپچر کرنا شروع کر دیتے ہیں 500-600 بلین ایوری ایئر اوور نیکسٹ فیو ایئر، کیونکہ میں ان سیلز کے جو اس وقت ہمارے پاس مارکیٹ میں تقریباً 60,000 اسٹیبلشمنٹس کے پاس ہیں، پوائنٹ آف سیل 80,000 ہیں، لیکن 20,000 وہ ڈپلیکیشنز ہیں. ایک بینک نے لگایا ہوا تو دوسرے نے بھی لگایا ہوا. تو 60,000 اسٹیبلشمنٹ کو 10,000 کو کریں تو 6 گنا تو یہی ہو گیا. لیکن میں یہ چاہ رہا ہوں کہ یہ ابھی اسی مہینے سے مطلب جولائی سے شروع کر کے ہم اور جو اسٹیبلشمنٹس ہیں ان کو POS کے نیچے لے کے آئیں، کیونکہ اس وقت کوئی ہمارے پاس اگر 6 ملین اسٹیبلشمنٹس ہیں، اس سے بھی زیادہ ہیں سنا. لیکن فرض کریں وہ لوگ جو کہ چھوٹے نہیں ہیں تاجر، وہ میں کہتا ہوں 4 ملین ہی ہوں، 3 ملین ہی ہوں، تو 5 لاکھ کی میں جو بات کر رہا ہوں اگلے 2 سالوں میں وہ تو اس کا بھی 1/6 حصہ ہے. سو آئی ایم بینگ کنزرویٹو. ہم نے ان کے پاس جانا ہے، ان کو لگا دینا ہے. اب وہ ایک اور بات آ گئی کہ وہ پکی پرچی کیوں دیں گے؟ بات تو صرف ہے نا کہ ہم نے ان کو کنیکٹ تو کر لیا، لیکن وہ سیل کر لیں گے کچی پرچی پہ. تو ہم کیسے کیا کریں گے؟ ہم نے انعامی ایک مقابلہ شروع کر دینا اور کنزیومر کو کہنا ہے کہ بھائی ان سے پکی پرچی لو، جو ان کا POS ہے اس سے پرچی نکلے گی وہ لو، ہمیں بھیج دو. ہر مہینے ہم جولائی کے سے شروع کریں گے، مطلب اگست کے پہلا مہینہ جولائی ہوگا انشاءاللہ. 25 کروڑ روپے مہینے کے ہم انعامات دیں گے. اس کو بڑھاتے بڑھاتے میں نے اس کو 1 ارب روپیہ پر منتھ کر دینا. تو کنزیومر جو ہے وہ خود جا کے اس کا گلا پکڑے گا، وہ کہے گا جی مجھے تو پکی پرچی چاہیے. ٹھیک ہے نا جی؟ ہم نے ڈنڈا نہیں مارنا ان کو، ہم نے کسٹمر کو کہنا ہے ان کا گلا پکڑو. ٹھیک ہے جی؟ اور یہ ادھر میں کوئی یونیک چیز نہیں کر رہا ہوں، اور مجھے اس میں کوئی شرم نہیں ہے کہ میں کہوں کہ یہ میں کسی کی چیز کاپی کر رہا ہوں. یہ ترکی میں ہوا ہے، یہ باقی ملکوں میں ہوا، بڑا سکسیسفلی ہوا ہے. اور انہوں نے جب یہ اس قسم کی انعامات دیے تو لوگوں نے، کنزیومر نے جا کے ان کو گلے سے پکڑ لیا. انہوں نے کہا بھائی ہمیں تو چاہیے پکی پرچی.
تو اس میں کوئی بعید نہیں ہے کہ اس میں ہم تو ابھی اس میں 40-50 ارب روپے کی بات کر رہے ہیں اپنے بجٹ وغیرہ میں، کوئی بعید نہیں ہے، 100-150 بلین ہوگا انشاءاللہ تعالی، تو بہت اپ سائڈ ہے اس کے بیچ میں۔ سو باقی چیزیں جو ہیں، ٹریک اینڈ ٹریس آ رہا ہے، ٹریک اینڈ ٹریس کے اوپر کل وہ ہو گئی ہے اپنا کورٹ پہ، انشاءاللہ ہفتہ کا انہوں نے ٹائم دیا، اس میں ہمیں وہ اجازت مل جائے گی۔ ٹبیکو، باقی جتنی بھی ایسی جگہیں ہیں، چیزیں ہیں، 4 علاقے ہیں جس کو ٹریک اینڈ ٹریس میں لے کے آئیں گے انشاءاللہ، وہ ہماری۔ سو اگر لوگ یہ کہیں کہ یار یہ تو 240 ارب آپ نے بہت کر دیا، تو چیئرمین صاحب پچھلی دفعہ ہم نے کتنا کیا ہے، 200 کتنا کیا ہے یہ انفورسمنٹ میں؟ 160 بلین کیا، جب کوئی پی اوس نہیں تھا، مطلب تھوڑا سا تھا، کوئی باقی چیزیں جو میں کہہ رہا ہوں وہ نہیں تھا، کوئی ٹریک اینڈ ٹریس نہیں تھا، تو اس میں کوئی اتنا ہی بڑا رسک نہیں ہے جو کہ کل میں نے یہ ٹی وی پہ دیکھا کہ لوگ کہہ رہے تھے کہ یہ تو یار 500 ارب تو یہیں گیا۔ اچھا ٹھیک ہے، تو چلیں۔ تو میں یہ کہہ رہا ہوں کہ ہم نے اس وقت جو ریونیو ٹارگٹ دیا ہے، تھوڑا سا جس کو آپ کہتے ہیں کہ ریئلسٹکلی اگریسو ضرور ہے، میں یہ الفاظ بڑے معنی خیز ہیں، ریئلسٹکلی اگریسو ضرور ہے، بیکاز آئی وانٹ ٹو چیلنج دم، لیکن ہم نے بھی زندگی جو ہے 40 سال اسی طرح گزاری ہے، ٹارگٹس دے کے اچیو کرنے میں، انشاءاللہ یہ کریں گے۔ تو اگر ہم نے یہ کر لیا تو ہمارے پاس پھر ایک فسکل سپیس آئے گی، اور اس فسکل سپیس کو ہم کیسے یوز کریں گے؟ پہلی چیز جو ہم کریں گے وہ کریں گے ایگریکلچر۔ ایگریکلچر جو ہے، ایگریکلچر پہلے کہہ چکا ہوں، بروکن ریکارڈ ہے، پھر سے کہوں گا، ہم فوڈ ڈیفیسٹ کنٹری بن چکے ہیں۔ فوڈ ڈیفیسٹ کنٹری بننے کا مطلب یہ ہے کہ ہم مین چیزیں امپورٹ کر رہے ہیں، جو کہ کسی زمانے میں ہم نہیں کرتے تھے، اور کئی چیزیں ایکسپورٹ کرتے تھے۔ ابھی بھی ہم نیٹ تو ایک چیز ایکسپورٹ کر رہے ہیں نا، رائس، لیکن ویٹ امپورٹ کر رہے ہیں، شوگر امپورٹ کر رہے ہیں، دالیں امپورٹ کر رہے ہیں، گھی بھی کرتے تھے، اب تو اور زیادہ کر رہے ہیں، اس پہ توجہ نہیں دی، اس پہ فصلوں کے اوپر سن فلاور وغیرہ جتنے بھی ہیں، چلیں اب ہم کریں گے۔ تو ایگریکلچر کے اوپر کرنٹ ایکسپینسز میں بھی ہے، لیکن ڈیولپمنٹ میں بھی ہے، اور یہ جو پرائم منسٹر کا جو پلان ہے اس کے اوپر ہم نے جو مراد دینی تھی وہ دی ہیں، اور اگر دینی پڑیں گی تو وہ بھی ہم دیں گے۔ سیکنڈ آ گیا ہمارا، جیسے میں نے پہلے کہا تھا، بہت امپورٹنٹ، ایکسپورٹس اینڈ انڈسٹری۔ ایکسپورٹس کے اوپر میں ابھی اپنی بات تھوڑی سی ختم کر کے رزاق صاحب کو کہوں گا چند کلمات کہہ دیں جو ہم نے بجے، اور پھر انڈسٹری کے بارے میں خسرو صاحب کو کہوں گا وہ کر دیں۔ تو ہم نے اس کے اوپر جو بھی مراد دے سکتے تھے دی، ہم نے صرف ٹیکسٹائل کو نہیں کے اوپر صرف توجہ صرف نہیں دی، باقی چیزوں پہ توجہ، تاکہ ہمارا جو ایکسپورٹ بیس ہے وہ بڑھے۔ اور ہم اس کے بعد ہم نے ایکسپورٹس میں کہا کہ صرف ادھر تک ہم نہیں لمٹ کریں گے اپنے آپ کو، ہم نے اسپیشل اکنامک زونز کے اوپر سے جو بھی ٹیکسز تھے ختم کر دیے، تاکہ جو چائنا سے ہم انویسٹر لے کے آ رہے ہیں ان ایس سی زیز میں، وہ آئیں یہاں بنائیں، مینوفیکچر کریں اور ایکسپورٹ کریں، تاکہ ڈالر کمائیں۔ ہمارے پاس اس وقت ہم نے خرچے کر دیے ہیں پاور میں، انفراسٹرکچر جو ہے، اس کے بعد جو یہ باقی جو یہ اپنا ایس سی زیز بنائی ہیں، لیکن اب اس کے وقت آ گیا کہ ہم نے اس کو پیسے واپس کرنے ہیں، تو ڈالر نہیں کمائیں گے تو یہ ہمارے پر بوجھ بڑھتا جائے گا، تو اس لیے یہ ہم یوز کریں گے، جس کو سی پیک کو اس کو یوز کریں گے۔ پھر ایک بڑی چیز اور ہے، اور وہ ہے آئی ٹی۔ آئی ٹی پہ جو بھی ٹیکسز وغیرہ تھے ہم نے ریشنلائز کر دیے، دے دیے، ہم نے ان کو واپس کر دیے، اور ان کو کہا ہم آپ کے ساتھ ہیں، اینڈ وی وانٹ ٹو انکریز دا گروتھ ان آئی ٹی۔ ابھی کچھ 45-50% پر ایئر ہے، میں چاہتا ہوں کہ یہ اگلے 1 سال کے بیچ 100% ایوری ایئر ہونا چاہیے۔ پہلے بھی میں کہہ چکا ہوں کہ ہندوستان نے 10 سال میں 1 بلین سے 100 بلین پہ ایکسپورٹ کی تھی، ہم اس کو 40-50 بلین پہ کیوں نہیں لے جا سکتے؟ تو انشاءاللہ کریں گے یہ۔ تو ایکسپورٹ انڈسٹری میں را مٹیریلز کے اوپر ساری ڈیوٹیز ہم نے بالکل آلموسٹ زیرو کر دی ہیں، اور وہ ہماری لوکل انڈسٹری کو ایک قسم سے مضبوط کرے گی،
جب لوکل انڈسٹری مضبوط کرے گی تو ہماری امپورٹس کم ہوں گی، بیکاز ہماری لوکل انڈسٹریز وہ جو چیزیں ہیں وہ ہمیں یہیں لوکلی پرووائڈ کر دے گی رادر دین امپورٹس کے تھرو. تو انڈسٹری اور ایکسپورٹس کی میں نے بات اس لیے کی کہ ایگریکلچر کے بعد سب سے زیادہ جو امپلائمنٹ دیتی ہے جو سیکٹر ہمارا اکانومی کا وہ انڈسٹری ہے جو دیتی ہے. تیسرے نمبر کے اوپر ہاؤسنگ نے ابھی چلنا شروع کیا ہے، اور یہ پچھلے 74 سال میں تو اس پہ کچھ بھی نہیں ہوا تھا، بیکاز آپ کو معلوم ہے دو کرٹیکل چیزیں تھیں. ایک فورکلوجر لا وہ نہیں تھا تو بینکس پیسے نہیں دیتے. کسی دنیا کے ملک کے بیچ میں جب تک بینک پیسے نہیں دیتے تو یہ کبھی انڈسٹری آگے نہیں جاتی. تو اب وہ اللہ کا کرنا ایسا ہوا کہ انہوں نے ہمت دی عمران خان کو، اور وہ اس کو تو آپ کو پتہ سنگل مائنڈیڈ تو ہے نا، وہ تو لگ گئے اس کے پیچھے، اور یہ کورٹس میں پڑے تھے ساری چیزیں، وہ نکلوائی سپریم کورٹ گئے، ان سے وہ سارا کچھ کروا کے تو فورکلوجر لا ہو گیا. تو اب بینکس کانفیڈنٹ ہیں کہ وہ جب پیسے دیں گے تو وہ ریکور بھی ہو جائیں گے. دوسرا تھا کہ مارک اپ ریٹس ہیں. جب آپ 12-14% پہ دیتے ہیں، اور ہمارے ریٹس بھی اس طرح ہی ہوتے تھے، تو اس میں وہ وائبل نہیں رہتا لوگوں کے لیے، کیونکہ جب آپ وہ رینٹ کو اور انسٹالمنٹ کو کمپیئر کرتے تھے تو رینٹ اگر 7,000 فرض کرو 10,000 کا ہے تو انسٹالمنٹ 20,000 کی ہوتی تھی. وہ ان کے لیے وارہ نہیں کھاتی. جتنا آپ اس کو قریب لے کے آئیں گے اتنا ہی یہ جو ہے یوز ہوگا یہ فیسلٹی. تو اب عمران خان صاحب نے اس پہ چھوٹ بھی دی ہے، ایک قسم سے چھوٹے گھروں والوں کو تو کم از کم دی ہے، تو ان کے لیے تو بالکل وائبل ہو گیا. اور ابھی بڑے گھروں والوں کا بھی جو ہے وہ، کیونکہ ہمارے ڈسکاؤنٹ ریٹ 7% پہ ہے، ہوپ فلی اگر انفلیشن تھوڑی کم ہوئی اور کور انفلیشن کم ہوئی تو ہو سکتا ہے یہ ریٹ جو ہے آگے جا کے، میں اس پہ کوئی تبصرہ نہیں کروں گا، پر میں امید کروں گا اور دعا کروں گا کہ یہ ریٹ نیچے جائے تاکہ یہ پھر مڈل کلاس کو بھی یہ گھر مل سکیں. تو ہاؤسنگ کے اوپر ہم نے توجہ دینی ہے، اس پہ ہم نے پیسے بھی رکھے ہوئے ہیں، اور میں نے آپ کو پہلے ہی کہہ چکا ہوں کہ نیچے باٹم اپ میں جو اپروچ میں تو گھر تو ہم دیں گے، تو وہاں میجر انیشیٹو ہوگا، لیکن یہاں کا انیشیٹو بھی کافی پرومسنگ ہے. اس میں کوئی تقریباً 42 انڈسٹری جو ہے، 40 سے 42 انڈسٹری اس کے بیچ میں گرو کرتی ہے، جس میں دروازے ہیں، سیمنٹ ہے، اینٹیں ہیں، وغیرہ وغیرہ وغیرہ. تو یہ ایک بہت بڑا ہمارا پلانک ہے. اس کے بعد ہمارا ظاہر ہے میں نے جو مین چیزیں کور کر لی ہیں کہ اس کے بیچ کے بعد ہمارا جو سوشل سیکٹر ہے اس کے بیچ میں ثانیہ آپ کو اپڈیٹ کریں گے اس بجٹ میں کیا کیا ہم نے ان کو مراد دی ہیں، اور تاکہ یہ ہے کہ ہمارے جو نچلا طبقہ ہے اس کے لیے یہ تو ہم جو نیچے باٹم اپ کر رہے ہیں وہ تو 3-4 انٹرونشنز کر رہے ہیں نا، تو باقی بھی تو لوگ ہیں نا ارد گرد جو کہ جن کو چاہیے یہ. اور پاور سیکٹر کی اسٹیبلائزیشن کے لیے آپ نے دیکھا کہ ہم نے اس دفعہ ان کو ہائی اینڈ ڈرائی نہیں چھوڑا. ہم نے جو سبسڈیز میں اضافہ کیا ہے زیادہ تر ہم نے پاور سیکٹر کی سبسڈیز میں کیا ہے، کیونکہ وہ 100 روپیہ مانگتے تھے، ہم 40 روپے دے دیتے تھے، 60 روپیہ وہ سرکولر ڈیٹ میں چلا جاتا. تو اس دفعہ ہم نے کہا یار بتاؤ تمہیں کتنے چاہیے، آل سیڈ اینڈ ڈن، جو کہا ہم نے ڈال دیا اس کو، ٹھیک ہے جی. لیکن ہم اس پہ نہیں رکیں گے کہ وہ ہمارے ہی کندھوں پہ بیٹھ کے اس کو پاور سیکٹر کو ڈیل کرتے رہے. نہیں، ہم نے ایفیشنسی لانی ہے، جو کہ میں کہہ چکا ہوں کہ ہم نے یہ سارے جو ہمارے ڈسکوز ہیں اس کو ہم ایک انڈیپینڈنٹ بورڈز کے تھرو اوور آرچنگ بورڈ کے تھرو ہم اس کو ٹھیک کریں گے اور ان کو پرائیویٹائز کر دیں گے. اس کا لائن لاسز کم کریں گے، ریکوری زیادہ کریں گے، اور ہماری گروتھ جو ہے وہ جو کیپیسٹی پیمنٹس ہیں اس کی یوٹیلائزیشن شروع کر دے گی. تو ہمیں پھر 5 سے 7 سال کا ایک وقفہ چاہیے کہ ہم یہ کیپیسٹی پیمنٹس جو ہیں اس کو ہم ڈیلے کر سکیں، تاکہ ہمارے پاس 7 سال میں جو گروتھ ریٹ 6-7% پہ جائے گا تو آٹومیٹکلی یہ ایکسیس کیپیسٹی جو ہم نے کریٹ کی ہے یہ یوز ہو جائے گی. یہ پروگریسو طریقہ ہے. ریگریسو طریقہ یہ ہے کہ عام آدمی پہ پھر ایک بوجھ ڈال دو، ٹیرے بڑھا دو. تو آج وہ تو بالکل سب کے پاس، یہ تو ہر حکومت کے پاس یہ اویلیبل ہے یہ آپشن. ہم نہیں کریں گے.
ہم جو ہے پروگریسو طریقے سے لے کے جائیں گے تاکہ عام آدمی کو اس پہ بوجھ نہ پڑے. ٹیرف کے بعد عام آدمی کے علاوہ عام آدمی کو اگر پروٹیکٹ بھی کر دیں، فرض کریں ہم کہہ دیتے ہیں کہ نچلا جو طبقہ ہے اس میں جو ہے وہ 300 یا 150 جو ہے یونٹ ہم پروٹیکٹ کر لیتے ہیں، لیکن باقی جو ہے انفراسٹرکچر اس کے اوپر تو ٹیرف زیادہ ہوگا نا. جب اس پہ ہوگا اس کا مطلب انڈسٹری پہ ہوگا، جب انڈسٹری پہ ہوگا تو چیزیں مہنگی ہوں گی، جب چیزیں مہنگی ہوں گی تو پھر غریب کو پھر سے وہ پیسے دینے پڑیں گے. سو اس سے کوئی اسکیپ نہیں ہے کہ یہ ایک ریگریسو طریقہ کار ہے. پرائم منسٹر عمران خان از ویری کلیئر ان ہز مائنڈ، ہم نہیں کریں گے، ہم پروگریسو طریقے سے کریں گے. جو ان کا امیڈیٹ پرابلم ہے اس میں ہم نے پیسے دے دیے ہیں، ہم اس کی یہ اس میں آئی پی پیز کے ساتھ کافیوں کے ساتھ کر چکے ہیں، کوئی انٹرنیشنل آئی پی پیز کے ساتھ ہم انشاءاللہ کچھ کریں گے اس پہ، بلکہ ہو رہا ہے کام. تو یہ پاور سیکٹر کو ہم نے سسٹینیبل بنانا ہے، سیلف سفیشینٹ فائنینشلی سسٹینیبل بنانا ہے. فائنینشلی سسٹینیبل نہیں بنائیں گے تو ٹرانسمیشن میں بہت پیسے ہمیں چاہیے. اس کی ان کی جو باقی اپ گریڈیشن ہے، جو باقی چیزیں جو ہیں آپ پانی سے باقی جو ہم رینیویبلز کر رہے ہیں ان کے لیے پیسے چاہیے. اور پرائیویٹ سیکٹر اگر اس میں نہیں ڈالے گا کیونکہ اس کا خیال ہے فائنینشلی وائبل نہیں ہے یہ، تو کلیئرلی جو ہے ہمارے لیے ایکسیپٹیبل نہیں ہوگا. تو ہم اس کو پاور کو ایک ہم نے بڑا امپورٹنٹ ایک قسم کے ایلیمنٹ سمجھا ہوا اپنے اس کے بیچ میں اکانومی میں، اور اس لیے بجٹ میں بھی اس کے لیے ہم نے تو وہ رکھی ہے. تو یہ مین خد و خال ہیں. فائنینشیل سیکٹر کو بھی ہم نے ٹھیک کرنا ہے، وہ آپ کو میں پہلے بتا چکا ہوں، تو آئی ایم ناٹ گوئنگ ٹو بور یو ود دیٹ. سو ود دس میں اینڈ پہ یہ کہوں گا کہ یہ پہلی دفعہ ہم نے جو اوور آل بجٹ جو دیا ہے گروتھ اورینٹڈ دیا ہے. اس کے بیچ میں ہم نے خود انوویشن لے کے آ رہے ہیں ریونیو کلیکشن وغیرہ کے بیچ میں. ہم ایکسپینشن کر رہے ہیں ان انسینٹیوز فار ایکسپورٹرز. ڈیوٹیز جو ہیں وہ لوکل جو انڈسٹری وغیرہ کی ہیں اس کو اڑا رہے ہیں. آٹو انڈسٹری میں انوویشن لا رہے ہیں جو کہ خسرو صاحب ابھی بتائیں گے کہ 850 سی سی کی گاڑی جو ہے آپ کو دیکھیں گے انشاءاللہ سستی ہونا شروع ہو جائے گی، کیونکہ کافی ڈیوٹی ہم نے اس میں سے ختم کر دی ہیں، اے سی ڈیز ختم کر دی ہیں. اس کے بعد یہ ایس ایم ایز کے بارے میں بتائیں گے، اس میں ہم نے اس دفعہ مراد دی ہیں کہ جب تک ہمارا ایس ایم ای نہیں کھڑا ہوگا تو ہماری اوور آل انڈسٹریل گروتھ جو ہے وہ نہیں اوپر جا سکتی. سو میں یہیں رکوں گا اور میں آپ کو کہوں گا کہ ہمیں چند منٹ اور دے دیں. میں یہ 3 ہمارے لوگ ہیں، یہ آپ کو 3 انٹرونشن جو ہیں ہم نے کیے ہیں اس دفعہ میجر، یہ اس پہ ذرا وہ ایک اپڈیٹ کر دیں، پھر ماشاءاللہ جو سوال آپ کریں گے ہم ہم ان کا جواب دیں گے. جی موقع جناب ابھی اس وقت 12:45 ہے. مجھے آپ 3 بجے تک بٹھانا چاہیں بٹھا سکتے ہیں، یہ چلے بھی جائیں گے میں بیٹھا ہوں گا. ٹھیک ہے جی، چلیں گے. بسم اللہ کریں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وزیر خزانہ شوکت ترین پوسٹ بجٹ پریس کانفرنس کر رہے ہیں. وزیر خزانہ کا اس موقع پر یہ کہنا تھا کہ ہم نے ایک گروتھ بجٹ پیش کیا ہے، اس کے خد و خال میں حکومت کے غریب عوام کی بہتری اور ریلیف کا عزم واضح ہے. وقت ہوا ہے بریک کا، ساتھ رہیے گا.